नावल आतिश ज़ेर बाग़ किस्त नंबर 2। ड्रामे का पहला सीन तैमूर की अदाकारी का पहला सीन ही था और वो बड़ी मुख्तसर सी रिहर्सल के साथ 8 मिनट के इस सीन में अलबत्ता तैमूर को ये सहूलत थी कि उसे कोई डायलॉग नहीं बोलना था। दो फनकारों की बातचीत के दौरान उसे इन 8 मिनटों में मुसलसल परेशानी के आलम में स्टेज पर टहलना था। तैमूर का ये पहला सीन बड़ी कामयाबी से पाए तकमील को पहुंचा, और क्यों ना पहुंचता। वो स्टेज पर अदाकारी थोड़ी कर रहा था, बल्कि वो तो सच में बदलती हुई सूरत हाल को लेकर परेशान था। लेकिन पिछले चंद माह से वो बैक द स्टेज इन ड्रामों का हिस्सा ज़रूर रहा था और अक्सर पर्दे के पीछे से ही स्टेज पर होने वाली परफॉर्मेंस को देखने में दिलचस्पी पैदा कर चुका था। जब कोई अदाकार डायलॉग या अपने किसी तासुर से फ़न अदाकारी में कोई खूबसूरती पेश करता तो सारा हाल तालियों से गूंज उठता। ये चीज़ तैमूर को बहुत पसंद आती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था जब हाल में उसके लिए तालियां बजाई गई थी। तैमूर के दूसरे सीन में अलबत्ता 15 मिनट का वक्फा था, जिसमें उसे ये समझाया गया कि उसने कम वक्त में रिहर्सल भी की और उसने इसे खूबसूरती से परफॉर्म भी किया। उसका किरदार हीरो का नहीं था, लेकिन ड्रामे का मजबूत किरदार था जो उसने खुश असलूबी से अदा किया। ये तजर्बा उसके लिए बहुत अनोखा था और खुशगुन था, और इस तजर्बे के दौरान उसने तय किया कि यही वो रास्ता है जो उसके मुस्तकबिल से वाबस्ता है। यही वो फ़न है जिसे लेकर उसने आगे बढ़ना है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इस पहले ड्रामे के बाद उसे तवील अरसे तक दोबारा अदाकारी का मौका ना मिला, लेकिन वो इस दौरान थिएटर में होने वाले ड्रामों को बड़े गौर से देखता रहा और अपने तौर पर अदाकारी करने की कोशिश करता रहा। आर्ट काउंसिल में बड़े बड़े अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लोग आते जाते रहते थे। तैमूर मुख्तलिफ बहानों से उनसे गुफ्तगू करने का मौका ढूंढ लेता और मुझे अदाकारी जानने की कोशिश में लगा रहता। उसने कुछ डायरेक्टर को ऑडिशन भी दिया, लेकिन नाकाम रहा। इस दौरान उसका दोस्त मेकअप आर्टिस्ट उसकी भरपूर मदद करता रहा। कुछ अरसे बाद उसे एक ड्रामे में एक मरतबा फिर मुख्तसर रोल दिया गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका ये रोल तमाशियों में बैठे एक और डायरेक्टर को पसंद आ गया और उसने अपने ड्रामे के लीड रोल में कास्ट कर लिया। इस ड्रामे में अदाकारी के लिए तैमूर ने जान तोड़ मेहनत की और ऐसी शानदार परफॉर्मेंस पेश की कि देखने वाले अश अश कर उठे। परफॉर्मिंग आर्ट के मुतल्लिक बेशक उसने वो कुछ नहीं सीखा था जो अदाकारी में सिखाया जाता है, लेकिन सीनियर अदाकारों और डायरेक्टर से हासिल करदा फ़न अदाकारी की वो बारीकियां जान चुका था जो परफॉर्मिंग आर्ट का एक तालिब इल्म बहुत देर बाद अमली तजर्बा करके हासिल करके जानता था। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक आदमी किताब पढ़कर कुछ जानता है, लेकिन दूसरा एक अमली तजर्बा करके सीख जाता है, और दूसरी बात जब उसे इसने इस फ़न को अपनाने का फ़ैसला किया, उसके लिए जान तोड़ मेहनत शुरू कर दी थी। लिहाजा बहुत कम वक्त में वो थिएटर का एक अच्छा अदाकार बन गया। मियाँ आफंदी की कहानी तैमूर से मुख्तलिफ थी। उसने बाकायदा परफॉर्मिंग आर्ट की तालीम हासिल की और मज़ीद एक्टिंग कोर्सेज़ के लिए बाहर जाना चाहती थी और फिलवक्त आर्ट थिएटर में काम कर रही थी। मीना आफंदी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी, मगर ये शादी नाकाम साबित हुई। अब वो अकेली मॉडल टाउन के एक घर में अपने मुलाजमीन के साथ रहती थी। उसके सिवा इसके बारे में कोई और नहीं जानता था। वो इस आर्ट में मुंसलिक पार्टियों और महफिलों में जाने से कतराती थी। मीना का सारा हुस्न उसकी फसूं खिज़ां आँखों में छलकता था, जिसमें झांकने के बाद तैमूर के अंदर का मौसम बदल जाया करता था। तैमूर की ज़िंदगी का अब एक ही मकसद था, बड़ा अदाकार बनना, और अब मकसद की तकमील की तरफ गामज़न हो चुका था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। आर्ट काउंसिल में पेश किए जाने वाले ड्रामा ओथेलियो में उसकी कारकर्दगी को सराहा गया, जिसकी बुनियाद पर ऐसे बड़े डायरेक्टर्स की भी ऑफर्स आने लगीं, जिसके साथ काम करने का मतलब यही था कि अब वो स्टार बन जाएगा। लेकिन जहाँ से उसकी ज़िंदगी का मकसद का सफ़र अरूज की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, वहीं से उसने वो काम कर दिया जो उसकी फ़नी ज़िंदगी पर हावी हो सकता था। उसने मीना आफंदी से इश्क कर लिया। मीना उसकी दोस्ती एक थिएटर परफॉर्मेंस के दौरान ही हुई थी। थिएटर से शोबिज़ में कदम रखते हुए ना उभरती अदाकार मीना आफंदी को तैमूर पहली मुलाकात में ही जाज़िब लग रहा था। वो कमगू सुलझा हुआ इंसान नज़र आया जो अपने प्रोफेशन से मुखलिस था। पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना और बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं था। दोनों एक दूसरे की दोस्ताना कंपनी को पसंद किया, और फिर धीरे धीरे होने वाली मुलाकातों में तैमूर को एहसास हो गया कि वो उसकी फसूखुज़ा आँखों की मलका के इश्क में उतर चुका है। उसने अपने इस
حسین جذبے کو قطعاً چھپانے کی کوشش نہ کی بلکہ سلیقے سے مینا کے سامنے اظہار کیا۔ مینا نے اس کی بات کی جواب اگر نفی میں نہیں دیا تھا تو واضح طور پر ہاں بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ اب کوئی اور اس کی زندگی میں دوبارہ آئے گا۔ اس کے جواب میں تیمور کے لیے صاف انکار نہیں تھا، اس لیے اس نے امید کے چراغ جلتا رہنے دیا اور یہ کوشش کرتا رہا کہ مینا کو اس چراغ کی لو نظر آتی رہے۔ اس کی محبت کی تپش کم صحیح مگر اس کے دل کا احساس دلاتی رہے۔ دونوں کے درمیان یہ دوستی اور محبت کا تعلق بڑے محدود سے انداز میں قائم تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت کو پسند کرتے تھے مگر اپنے دائرے سے باہر نکلنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ ان کی زیادہ تر ملاقاتیں آرٹ کونسل یا کام کے سلسلے میں ہوتی، وہیں باہر کہیں پارک یا ریسٹورنٹ میں ملنا بے حد کام تھا، اور ایک دوسرے کے گھر میں وہ چند بار سے زیادہ نہیں گئے تھے۔ اوتھلیو ختم ہو گیا تھا۔ مینا ایک ٹی وی سیریل میں کام کرنے لگی تھی۔ تیمور کو ڈرامہ فیسٹیول میں ایک بڑے ڈائریکٹر خاور شاہین نے اپنے تھیٹر پلے کے لیے کاسٹ کر لیا تھا۔ یہ پلے خود خاور شاہین نے ہی لکھا تھا اور اس میں لیڈنگ رول جو تیمور کو ملا وہ اس کے لیے بہت چیلنجنگ تھا اور اہم بھی۔ ڈرامے کا نام آدھا مردہ آدھی عورت تھا، جس میں ایک انسان کا کردار تیمور کو نبھانا تھا جو نفسیاتی طور پر دو زندگیاں ایک ساتھ جی رہا تھا۔ وہ دن کے وقت ایک مردے کی طرح کام کاج کرتا نظر آتا، لیکن رات کے وقت وہ خود کو ایک عورت تصور کرتا، زنانہ لباس پہنتا، بناؤ سنگار کرتا، گھنگرو پہن کر رقص کرتا۔ تیمور کو ایک عورت کی طرح چلنا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں بلکہ اسے شاندار کلاسیکل رقص کرتے ہوئے نظر آنا تھا۔ اس لیے تیمور کی خاصی ریہرسل جاری تھی۔ باقی تو سب کچھ اس نے کر دکھا دیا، لیکن رقص میں وہ اناڑی تھا، اور اتنا اناڑی کہ اس کے لیے ماہر کو ریویوگرافر کا بھی بندوبست کیا گیا، لیکن تیمور پرفارمنس خاص خاور شاہین کو متاثر نہیں کر پائی۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر خاور شاہین کی باتوں سے تیمور کو ایسا لگا جیسے وہ اس کے کردار سے ہٹانے والے ہیں، مگر یہیں مینا افندی نے تیمور کی مدد کی۔ تیمور نے اس سے اپنی پریشانی بتائی تو تیمور کی ایک خوشگوار پیشکش کی کہ وہ چاہے تو مینا سے رقص سکھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ گلبرگ کے 5 مرلہ مکان میں پہلی بار مینا افندی نے قدم رکھا، اور دن تیمور کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ پر اس کی محبت اس کی مدد کر رہی تھی۔ تیمور نے رقص تو بعد میں سیکھنا تھا، پہلے اس نے مینا کو پہلی بار ایسے کلاسیکل رقص کرتے ہوئے دیکھا تو مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مینا اتنا اچھا رقص بھی کر سکتی ہے۔ وہ سیکھنے کے بجائے اسے دیکھنے میں زیادہ مگن رہتا۔ مینا کسی دیوی کی طرح ناچتی رہتی اور وہ کسی پجاری کی طرح بیٹھا عقیدت سے دیکھتا رہتا۔ اس کا فنی عشق مینا کے عشق کے بادلوں میں کھوتا جا رہا تھا۔ زندگی کا سب سے اہم موقع، ڈرامہ، رقص، سب کچھ ایک بھول سا جاتا، حتیٰ کہ مینا کے تھرکتے پاؤں رک جاتے، جیسے ایک طلسم سا ٹوٹ جاتا اور ہوش کی دنیا میں واپس آ جاتا۔ 2 ہفتوں میں اس نے مینا سے رقص کم سیکھا، اسے رقص کرتے ہوئے زیادہ دیکھا۔ پھر جب خاور شاہین کے سامنے اس نے پرفارمنس دی تو وہ مطمئن نظر آئے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب خاور شاہین کا ڈرامہ سٹیج پر پیش کیا گیا۔ ڈرامہ فیسٹیول میں ملک ہی کے نہیں بلکہ ملک سے باہر بڑے بڑے فنکار اور آرٹسٹ آئے ہوئے تھے، اور سب کو خاور شاہین کے ڈرامے کا انتظار تھا، کیونکہ خاور شاہین نے بہت منفرد کام پیش کیا تھا۔ تیمور جانتا تھا کہ وہ آنے والی زندگی کے لیے کتنا بڑا موقع ہے۔ اس کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اس نے بھرپور محنت کی تھی۔ پہلے ایکٹنگ میں اداکاری پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائی۔ دوسرے ایکٹ میں اس کی رقص پرفارمنس تھی، اسے کردار کے عین مطابق تیار کیا گیا۔ دلہن جیسے سرخ بالوں کے ساتھ چہرے کا بناؤ سنگھار بہت عمدگی سے کیا گیا، کہیں شو آف نہیں تھا۔ سر پر لمبے سلگی بالوں والی وگ لگا رکھی تھی جو آئینے میں وہ خود کو پہچان نہ سکا۔ وہ مکمل طور پر ایک خوبصورت عورت کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب سٹیج پر داخل ہوا تو اس کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر کئی منٹس تک ہال میں تالیاں گونجتی رہیں۔ وہ اسکرپٹ کے عین مطابق سٹیج پر رکھی ایک الماری کی طرف گیا، وہاں سے گھنگرو نکال کر اس نے پیروں میں پہنے اور پائل میں گیت چھم چھم کے کی موسیقی شروع ہو گئی۔ اس نے دھیمے انداز میں کلاسیکل رقص شروع کیا۔ شروع میں وہ تھوڑا کنفیوز نظر آیا، لیکن پھر اس کے ذہن کے پردے پر مینا کا خیال آیا۔ اس نے مینا کو رقص کرتے ہوئے دیکھا اور پھر یوں محسوس کیا جیسے وہ نہیں بلکہ اس کی جگہ مینا رقص کر رہی ہے اور وہ سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز فراموش کرتا گیا۔ سٹیج، روشنیاں، ہال میں چمکتی نگاہیں، سب ایک دھند کے پردے میں چھپتے چلے گئے۔
اسٹیج پر مینا رقص کر رہی تھی اور وہ خود ایک خالی حال میں بیٹھا محسوس کر رہا تھا جو مینا کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس حالت میں اسے خبر بھی نہ تھی کہ گانا تھم گیا۔ ایک خاموشی تھا گئی، کوئی موسیقی نہیں ابھر رہی تھی، صرف اس کے گھنگروں کی چھن چھن گونج رہی تھی اور رقص جاری تھا۔ اسٹیج کے دروازے پر موجود اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اسے دوبارہ آواز دی۔ تیسری بار جب وہ پکارنے لگا تو خاور شاہین نے اسے روک دیا۔ وہ تیمور کو غور سے دیکھ رہا تھا جو بنا کسی موسیقی کے رقص کر رہا تھا۔ اس کے اس انداز میں ایک ایسی فنگی تھی جیسے وہ ہوش میں نہیں، اور واقعی وہ ہوش میں کہاں تھا۔ وہ تو اسٹیج پر تھا ہی نہیں، وہ تو رقص کر ہی نہیں رہا تھا۔ مینا رقص کر رہی تھی، وہ تو اسے دیکھ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ رقص کبھی نہ رکے، لیکن یہ بھول گیا کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کی وہ حد ختم ہوئی اور وہ نڈھال ہو کر اپنے پاؤں پر گر پڑا۔ گھنگرو خاموش ہو گئے اور سکوت سا طاری ہو گیا۔ اوپر سے سرخ پردہ نیچے گرنے لگا اور پھر ایک دم حال تالیوں کے بے پناہ شور سے گونج اٹھا۔ آدھا مردہ آدھی عورت کے پہلے شو نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ڈرامے کے منفرد موضوع اور حساس کہانی نے جہاں سب کو متاثر کیا، وہیں تیمور کی پرفارمنس کا ڈنکا بج رہا تھا، اور تیمور اس ماحول اور اس کامیابی کی خوشی سے دور مینا کے ساتھ تھا اور اس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے پانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ دیکھو تیمور، تم نے اپنے سب سے بڑے خواب کی تکمیل کے دہانے پر کھڑے ہو۔ تمہارے سامنے وہ رستہ کھل گیا ہے جہاں تمہاری منزل ملے گی۔ ہر طرف تمہارے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں علم ہے یا نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ شاہ جی جسے فلم ڈائریکٹر تمہارے ساتھ فلم بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے ابھی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن مینا ایسا ہو نہیں رہا۔ میں خود پہ اختیار نہیں ہے اور میں صرف اور صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں، اور جب تمہاری سوچ مجھ پر حاوی رہے گی میں کچھ اور سوچ نہیں سکتا۔ مجھے اپنے ہر فیصلے سے پہلے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد ہی میں کچھ اور کر پاؤں گا۔ وہ عجیب انداز میں بولنے لگا۔ مینا خاموش رہی۔ مینا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تیمور نے ساری باتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک دم ہی پوچھ لیا۔ مینا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میرے سوال کا جواب دو مینا، پلیز۔ تم اسلام آباد کب جا رہے ہو؟ مینا نے بات بدلتے ہوئے نیا سوال کیا تو تیمور سانس بھر کے رہ گیا۔ پرسوں جاؤں گا۔ خاور شاہین آدھا مردہ آدھی عورت کو مختلف جگہوں پر پیش کرنے والے ہیں، پہلے اسلام آباد، پھر کراچی اور شاید لندن بھی۔ میں آنے والے دنوں میں بہت مصروف ہونے والا ہوں مینا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اتنے بڑے پروجیکٹ میں کام کرتے ہوئے کسی خلش کا شکار رہوں۔ ذہنی دباؤ ہوگا تو میں کیسے پرفارم کر پاؤں گا، اس لیے مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ میں جانے سے پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو، تیمور نے کہا۔ تم جب اسلام آباد سے لوٹو گے تو تمہیں جواب مل جائے گا، مینا نے کہا۔ اسٹیج کی معروف اور شوبز کی ابھرتی ہوئی اداکار مینا افندی کا قتل کوئی عام خبر نہیں تھی۔ شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ اس کے گھر کے باہر مکینوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ پولیس کے گھیرے میں لیے ہوئے اس گھر کے اندر واقعے کی ابتدائی تفتیش ہو رہی تھی، جس کے مطابق صبح دودھ والے نے بیل دینے کے بعد خاموشی محسوس کرتے ہوئے گیٹ کو تھپ تھپایا تو وہ کھلا ہوا ملا، اور جب اس نے اندر جھانکا تو گیٹ کے اندر کی طرف زخمی چوکیدار بے ہوشی کی حالت میں رسیوں سے بندھا ہوا ملا۔ اس نے فوراً پڑوسیوں کے چوکیدار کو اطلاع دی، جس نے پولیس کو بلوایا۔ پولیس نے گھر کے اندر مینا کی لاش کو پہلی بار دیکھا۔ بادی و نظر میں یہ ڈکیتی کی واردات تھی، کیونکہ گھر کے کمروں میں خاص طور پر مینا کے بیڈ روم کی حالت ابتر تھی اور سامان بکھرا ہوا تھا۔ مینا کا چوکیدار ابھی بھی ہسپتال میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے سر پر ضرب لگائی گئی تھی اور اس کی حالت بھی تفتیش ناک تھی۔ اس گھر میں چوکیدار کے علاوہ ایک خاتون ملازمہ اپنے چھوٹے سے بچوں کے ساتھ مینا کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ پولیس کو شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس واردات میں ملوث ہو۔ فی الحال اس کی تلاش جاری تھی۔ تیمور وہاں پہنچتے ہی یوں گنگ کھڑا تھا جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے، کوئی بھیانک خواب نہیں۔ لیکن اس کے وہاں موجود ہونے کو لے کے پولیس اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا
اور مینا سے ہونے والی آخری بات چیت پر تفتیش کی جو اس نے قدر غیب دماغ کے ساتھ بیان کیا۔ تیمور کے علاوہ جہاں شوبز کا کوئی دوسرا فرد اس واقعے کی اطلاع پانے کے بعد اب تک شہر نہیں پہنچا تھا۔ مینا کی لاش کو ضروری کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا تو تیمور بھی وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں اور سر سے خوفناک لہروں کو جسم میں دوڑتا ہوا محسوس کرتے ہوئے ماڈل ٹاؤن پارک کے ایک بینچ پر آ بیٹھا۔ مینا کا خون سے لت پت وجود اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا، جیسے اس نے سرخ جوڑے میں دیکھنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے حقیقت میں سرخ لہو کے ساتھ لت پت دیکھنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ مینا افندی کی اپنیت سے سرشار کل رات کی گفتگو اس کی سماعت میں بار بار گونج رہی تھی، سب جیسے ایک خواب کی مانند ہو، ایک خوفناک خواب۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اسلام آباد کے ہوٹل میں ہے، صبح ہونے کا انتظار کرتے ہوئے وہ غنودگی میں ڈوبا ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ ابھی فون بجے گا اور ریسیپشنسٹ اسے کہے گی کہ ایئرپورٹ جانے والی کیب اس کا منتظر ہے۔ پھر وہ لاہور آئے گا، مینا کے لیے راستے میں پھول خریدے گا اور مینا اپنے گھر کے دروازے پر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے گی۔ لیکن نہیں، وہ جو سوچ رہا تھا وہ ایک خواب تھا، مگر اس کے اندر کا وجود کا جو لاوا پھٹ رہا تھا وہ حقیقت ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور یہ رونا بھی ایک الگ اذیت تھی کہ نہ مینا کا کوئی تھا جس کے ساتھ وہ اپنا آنسو بانٹ سکتا، اور نہ ہی اس کا کوئی اپنا تھا جس کے کندھے پر وہ سر رکھ لیتا۔ ایسی تنہائی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ شام تک وہیں پارک میں اسی بینچ پر بیٹھا رہا، پر آخر رونے کی سکت ختم ہو گئی۔ غم بے شک ابھی بھی بھرپور تھا، لیکن سوچ کے گھوڑے اب مینا کی موت کی تکلیف سے آگے بڑھ کر کچھ اور باتوں کے راستوں پر دوڑنے لگے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ کون سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا؟ اگر وہ محض ڈاکو تھے تو ان کے لیے مینا کے گھر میں نقدی زیورات لوٹنے کے لیے کافی تھے۔ مینا کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ گھر کی ملازمہ کی کارستانی تھی؟ آج کل ایسے واقعات بھی عام تھے جس میں گھروں میں کام کرنے والی ملازماؤں نے اپنے جاننے والے مجرم ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈکیتیاں کی ہوں۔ پہچان لیے جانے کے ڈر سے وہ کسی کی جان بھی لے سکتے تھے، لیکن ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے سوچا ہسپتال جائے جہاں زخمی چوکیدار شاید ہوش میں آ گیا ہو۔ اس کے بیان سے کوئی بات سامنے آ سکتی تھی جس سے یہ معاملہ سمجھ میں آ سکتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ اٹھا، لیکن جیسے ہی وہ پارک سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پر پیدل آگے بڑھنے لگا، فضا میں بریکوں کی چرچراہٹ گونجی۔ ایک سفید ویگن اس کے بالکل پاس آ کر رکی۔ اس نے حیرت سے گاڑی کی طرف دیکھا، جس کا دروازہ کھلا اور دو آدمیوں نے باہر نکالتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اسے تھام کر گاڑی کے اندر فرش پر پھینک دیا اور خود بھی اندر گھس گئے۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ تیمور نے چیخ مارتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تبھی اس کی گردن پر کسی ٹھوس چیز کی ضرب لگائی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ شدید تکلیف کی لہر تھی جو پورے جسم میں عجیب سے انداز میں چکرا رہی تھی، خاص طور پر بازوں، ٹانگوں اور سر میں۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو کئی لمحے تک ایک سیاہ دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اور جب نظر آنا شروع ہوا تو وہ ایک نامانوس منظر تھا جس میں کئی چیزیں اور چند انسان الٹے کھڑے نظر آئے۔ سیاہ دھندلا پردہ آنکھوں پر جلغار کیے جا رہا تھا اور درد کی لہر سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سر کو چند زوردار جھٹکوں سے ہلایا۔ ذہن کا مطلع صاف ہوا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ سامنے کا منظر الٹا نہیں، وہ خود الٹا تھا، پیروں کی مدد سے کمرے کی چھت سے الٹا لٹکا ہوا۔ اس نے سر اٹھا کے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ جسم کا سارا خون سر اور منہ میں اتر آیا تھا اور وہ کسی پتھر کی طرح بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ درد کی شدت سے وہ کراہنے لگا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر کمرے میں کھڑے آدمیوں میں سے ایک کالا بھینجنگ
آدمی سلو لیس کالی شرٹ میں کسا ہوا، اس کے جسم کسی باڈی بلڈر کی طرح تھا۔ چہرہ کلین شیف اور دونوں کانوں میں بالیاں تھیں۔ آگے بڑھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سر کو بالوں سے کھینچ کر پوچھنے لگا، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کون ہو تم؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تکلیف کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ جواب میں اس آدمی نے ایک زوردار گھونسا اس کے پیٹ میں جڑ دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے درد کے علاوہ میں کوئی پیٹرول پھینک دیا جائے۔ پیٹ میں ایسی اینٹھن اٹھی کہ وہ چیخ بھی نہ سکا۔ حلق میں جیسے کوئی مواد سا پھنس کے رہ گیا ہو۔ اسے اپنے سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ زمین کی طرف لٹکتے ہوئے اپنے بازو کو ہلا کر اس کے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ سانس بند ہو جانے کی وجہ سے اس کا جسم ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا۔ یہ ایسی اذیت تھی کہ چند لمحوں میں ہی جیسے اس کی موت کی طویل کاری سرنگ دیکھ لی ہو۔ مگر تبھی ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے حلق سے منہ کے راستے کیک کا فوارہ پھوٹا اور رکی ہوئی سانس بحال ہوتی چلی گئی۔ وہ لمبی لمبی سانسیں بھرتے ہوئے جیسے کمرے کی ساری آکسیجن اپنے اندر کھینچنے لگا۔ گھونسا مارنے والے نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑا۔ اس تھپڑ کا اثر یہ ہوا کہ وہ اپنے حواس میں دوبارہ واپس آیا، اسی پہلی والی شدید تکلیف دہ صورت میں۔ جو پوچھا ہے صرف یہ بتاؤ کہاں ہے؟ آدمی نے غراتے ہوئے کہا۔ کون؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تیمور نے غراتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہاری یار کے بلے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کہاں ہے وہ الو کے پٹھے؟ اس نے ایک اور تھپڑ جڑتے ہوئے کہا۔ تیمور کا ہونٹ پھٹ گئے اور خون رسنے لگا۔ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، وہ وحشت کے عالم میں بولا۔ کالے آدمی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کر پیچھے کھڑے ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ سے بید کا موٹا ڈنڈا پکڑا اور تیمور پر بے دریغی یوں برسانا شروع کیا جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، النگی پر پھیلا گیا قالین کا ٹکڑا ہو جس میں سے دھول نکالنے کے لیے اس پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہوں۔ کمرہ تیمور کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ ہوا میں الٹا لٹکا اس کا جسم تڑپ تڑپ کر ہر ضرب سے بچنے کی کوشش میں تھا، لیکن وہاں جانے جائے پناہ نہ تھی۔ ٹانگوں، کمر اور بازو پر وہ منحوس ڈنڈا جہاں پڑتا ایک گہرا نیلا نشان اور درد کی خوفناک لہر پیدا کرتا جا رہا تھا۔ پھر اس کالے کا ہاتھ چوکا یا اس کے جان بوجھ کر ایسا تھا کہ ڈنڈے کی ایک ضرب تیمور کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور تیمور اپنے سارے حواس تاریکی کی گہرائیوں میں کھونے سے پہلے یہی محسوس کیا کہ اس کا سر پاش پاش ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے اس کا جسم ایک پرندے کی پر کی مانند بے انتہا خلا میں بے سمت تیرتا چلا گیا، مگر یہ کیفیت بہت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ درد کی شدید لہریں اسے ایک بار پھر بے ہوشی سے باہر کھینچ نکالیں۔ اب کی بار اس نے خود کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ اس کے جسم اس کے اپنے ہی خون میں لت پت تھا اور کسی خزاں رسیدے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ہاتھوں سے منہ میں سے خون کا ذائقہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چکراتے ہوئے سر کو پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح کراہ کر رہ گیا۔ کالا بھجنگ آدمی اس کے سامنے پیروں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تیمور کے سل کے بال مٹھی میں پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس کی اذیت سے دو چار آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم چاہتے ہو جتنے بھی نرم اور نازک کیوں نہ ہو، مجھے تم پر ترس نہیں آنا، لیکن پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم یہ بات جان لو کہ ابھی بھی تم نے جتنی بھی تکلیف محسوس کی ہے وہ صرف آغاز ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے تشدد کا آغاز نہیں کیا، اور جب کروں گا تو تمہیں ابھی جو درد محسوس ہو رہا ہے وہ سب سے بڑی راحت ہوگا۔ اس کے سرد لہجے اور الفاظ سن کر تیمور کی آنکھوں میں خوف بھر آیا۔ میں جانتا ہوں تم کون ہو، یہ بھی کہ تم اتنے نازک ہو کہ زیادہ تشدد برداشت کرنے سے پہلے مر جاؤ گے، اس لیے میں ایک بار پوچھ رہا ہوں، وہ بچہ کہاں ہے؟ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ تم کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ تیمور نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ تیمور کی بات سن کر وہ اس کی طرف چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، میں مینا کے بچے کی بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ مینا افندی کا بیٹا؟ کہاں ہے وہ؟ اس کے الفاظ میں ایسا دھماکہ تھا کہ تیمور کو اپنی تکلیف جیسے بھول سی گئی۔ وہ بے اختیار لرزتی ہوئی آواز میں بولا، مینا کا بچہ؟
नहीं। काले भुजंग आदमी ने उलझन भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तैमूर मुंह खोले हैरानी की तस्वीर बैठे सर को नफी में हिलाता जा रहा था। मीना, मीना का बेटा? ये कैसे हो सकता है? उसका तो कोई बेटा नहीं। तो तुम उसके बारे में नहीं जानते? इसकी बात पर तैमूर बिना कुछ कहे नफ़ी में सर हिला दिया। काला भुजंग आदमी कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर अचानक से उसे छोड़कर खड़ा हो गया और तेज़ी से कमरे की दीवार पर लटके टेलीफोन की तरफ बढ़ा। उसने एक नंबर डायल किया और राब्ता हो जाने पर बोला, जी सर, मेरा तजर्बा बताता है कि बंदा क्लीन है। इसके पास टारगेट के बारे में कुछ मालूमात नहीं, लगता है इससे भी छुपाया गया है। जी हाँ, इसके घर की तलाशी भी ली जा चुकी है। जी, मेरे ख्याल में तो हमें उस औरत को ही तलाश करना चाहिए। ठीक है सर, और आप इसका क्या करना है? वक्फे वक्फे से बोलते हुए और दूसरी तरफ से आखिरी सवाल का जवाब मिल जाने के बाद उसने रिसीवर रख दिया। इस दौरान तैमूर अपने चकराते हुए जहन में घूमते हुए उसी सवाल को उलझन में डूबा हुआ था। मीना का बेटा? काले भेजंग आदमी ने उसकी तरफ देखा और अपने आदमी से बोला, उसे इसके घर के आसपास कहीं बाहर फेंकाओ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। ये थी आज की किस्त नंबर 2, आतिश ज़ेरबा की किस्त नंबर 3। इंशाल्लाह कल अपलोड की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को वॉच करना मत भूलें।